बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम and a very warm welcome. You are watching Good Morning Public with me और पब्लिक मुझे कहती है सुहाफजल। गुड मॉर्निंग पब्लिक की पूरी टीम की तरफ से आपको आज का दिन यानी जुम्मे का दिन बहुत मुबारक हो। होपफुली कि आपका वीक अच्छा गुजरा होगा। लेकिन वीकेंड को हम क्या ही बेहतर बनाते कि हरमीत सुबह सुबह हमें एक आवाज़ आई, और जो आवाज़ आई वो महंगाई की तो फिर थी ही, लेकिन उसने हमारे वीकेंड को ख़राब कर दिया। क्योंकि अगर हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल प्राइसेस आज सुबह जब हम उठे तो ये ख़बर हमें मौसूल हुई। रात सोते वक्त हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे, लेकिन सुबह सुबह ये अलार्म के तौर पर बजेगा इसका अंदाज़ा हमें नहीं था। सो हरमीत, सुबह सुबह ये खबर सुन के आपको कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग विद जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। जैसे सोहा, हमेशा हमने देखा है कि आधी रात को ही कोई ना कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि अचानक एलामे जारी होता है, और सुबह सवेरे बाहर दुनिया में क्या होता है ना कि सुबह सवेरे आप उठते हैं तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की खबरें होती हैं, मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं आप इंसान की ज़िंदगी को मज़ीद आसान बनाने के लिए। लेकिन हम जब सुबह उठते हैं और अखबार हमारे टेबल पर होती है या सोशल मीडिया के ज़रिए जो पोस्ट हमारे सामने आती है उस पर पहली नज़र लगती है, तो भाई साहब जो नज़र पड़ने वाली है उसके बाद पूरा दिन जिस मुश्किल से गुजरता है, जिस तकलीफ में गुजरता है कि मैंने बिजली का बिल पे करना है, गैस का बिल पे करना है, यहाँ पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है तो पेट्रोल की प्राइस बढ़ रही है, तो उसके बाद फिर खाने पीने की अशिया महंगी होंगी, तो हर तरफ आपकी सोच इस घूमना फिरना शुरू हो जाती है। तो मेरे ख्याल में वही तकलीफ, वही टेंशन, वही परेशानी लेके सुबह सवेरे जब आप निकलते हैं तो शाम हो जाती है, और फिर नई सुबह के साथ एक नया पैगाम जो है वो भी महंगाई का। तो बात आपकी दुरुस्त है। और हरमीत, अब रही सही कसर जो है कल इस खबर ने भी पूरी कर दी कि 67% जो है वो घरेलू सार्फिन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गैस जो है उसको भी बढ़ाया जाएगा। फिर सुबह सुबह ये पेट्रोल की खबर हमारे पास आ गई, और उसके बाद फिर अब नई हुकूमत के बनने के फ़ौरन बाद जो हमें नज़र आ रहा है कि बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। उसमें IMF से जो मुआहिदा बेल आउट पैकेज जो हमने लेना है उसके लिए मज़ीद जो शराइत रखी जाएंगी उनको पूरा करने के लिए एक बार फिर से कुर्बानी जिसको देनी पड़ेगी वो है आम आवाम। लेकिन चलें, अब इस सारी सूरत हाल पर तो हमने बात कर ली। सुबह सुबह हमारा कतई तौर पर मकसद नहीं है कि आपको ऐसी खबरें दें आके, लेकिन देखिए ये खबर हमें भी मौसूल हुई, हमने भी सुबह अखबार देखा तो सोचा अच्छा फिर और ज़्यादा प्राइसेस बढ़ गई हैं पेट्रोल की, तो ये खबर आपको भी देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, क्योंकि आपने आज, मुझे पता है कि अपने दिन का आगाज़ इसी बात से किया होगा। लेकिन हरमीत, अगर सियासी सूरत हाल की हम बात करें तो एक ड्रामाई सिचुएशन है जो कि हर रोज़ चेंज हो रही है। कोई विलन बन रहा है, कोई वैसे हीरो तो अभी मंजर आम पर है नहीं, लेकिन हमें साइड करेक्टर, मेन करेक्टर, साइड करेक्टर, ये जो हम देख रहे हैं ना एक एक्सचेंज प्रोग्राम ये चल रहा है। कल रात जो तहलका खेज इंटरव्यू हुआ है उसने तो लंका ढा दी, आप ऐसे कह सकते हैं। और वही बात जो बानी तहरीक इंसाफ किया करते थे और बहुत सारे बड़े बड़े तज्जियाकार उसको झूठ करार दिया करते थे, बड़े बड़े सियासत और फिर कहीं ना कहीं ताकतवर हलकों के लोग भी। लेकिन सिचुएशन ये है कि मौलाना साहब ने जो बात की और जो इंकिशाफात किए यकीनन सब कुछ चेंज करने वाले थे। और जो जिस हवाले से कहा गया कि जिस तरीके से चेंज हुए, तब्दीलियां हुई, कौन कौन उसमें कैरेक्टर थे, तो ये चीज़ें जब से सामने आए तो सोशल मीडिया पे एक तहलका मचा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो हैं फिल्टर करके आगे भेजता है, लेकिन सोशल मीडिया में चीज़ें काफ़ी चेंज हुई और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदली नज़र आती हैं। लेकिन खासकर एक और चीज़, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मीम्स भी बनी है। कल हमारे कुछ रिपोर्टर है, मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं, तो उन्होंने अब्दुल वासिफ साहब से भी पूछा कि क्या अब खान साहब जो हैं यहूदी एजेंट रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या मौलाना साहब के हवाले से जो अलकाबात और इस किस्म के चीज़ें नवाजी जाती थी तो क्या अब वो PTI वाले करेंगे। तो एक सोशल मीडिया पे हम देख रहे हैं कि अलग सी जंग छिड़ी हुई है, और बड़े मज़े मज़े के मीम्स जो हैं वो भी हमारे सामने आ रहे हैं। लेकिन आपकी बात है पॉलिटिक्स में नया कुछ अचानक उसका हो जाना होता रहता है। और हरमीत, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब हम थोड़ा यहाँ तो सेंसर कर लेते हैं, लेकिन सोशल मीडिया बड़ी जालिम चीज़ बन गया है। हर चीज़ को ट्रांसपेरेंसी के साथ जैसे ही कही जाती है और जिसने कही होती है वैसे ही अब उसको वहाँ पोर्ट्रे किया जाता है, और लोग अपना पर्सपेक्टिव जो बना रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया वो रोज़ाना की बुनियाद पर लोगों के नज़रियात जो हैं वो चेंज होते दिखाई दे रहे हैं। तो अब ये जो कोलैबोरेशन हमें नज़र आ रही है मौलाना फजल रहमान और PTI के दरमियान, चूँकि कल जेल में इमरान खान से मुलाकात के बाद जिन लोगों ने मुलाकात की उनका भी बारहा कहना यही था कि JUIF से मुलाकात की जाएगी, और फिर उनका इंटरव्यू जो कल रात 8 बजे शाया हुआ बल्कि एयर हुआ, तो आपने उसके बाद जो एक चेंज देखा है इस सारी सिचुएशन में उस पर भी हम डिटेल में बात करेंगे। और बात करने के लिए हामिद खान अल-मशरिकी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनको आज के प्रोग्राम में हम वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सुबह बखैर।
Thank you so Good morning, much जनाब। for joining us for Good Morning Public. इलेक्शंस हो गए, वैसे पहले हम बात किया करते थे, आपको जब लाइन पे लेते थे कि इंतखाबात कब होंगे, एक एम्बिग्विटी है, लोग परेशान है कि इंतखाबात कब होने जा रहे हैं। अब लोग परेशान है कि हुकूमत आखिर बनेगी कैसे और कौन बनाएगा, कौन कौन मिल के बनाएगा। कल जो नाम सामने आया, मैं चाहती हूँ आप उस पर रिव्यू करें, शहबाज शरीफ या फिर उमर अयूब, ये नाम सर कैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे? थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल, आपको याद होगा हमीद, हम सुबह जब इलेक्शन से पहले कई प्रोग्रामों में मैंने कहा कि नवाज शरीफ साहब के साथ जो है वो बहरहाल प्रैंक होने वाला है। इस बात पे लोग हंस भी रहे थे और वही हुआ कि नवाज शरीफ साहब जिस अंदाज से लाए गए और जो वजीर आज़म का प्रोटोकॉल ले रहे हैं और सारा कुछ कर रहे थे, उसके अंदर बहुत सारी चीजें मुझे इतलात भी थी, बहुत सारे मामला नजर भी आ रहे थे और वही हुआ। आज नवाज शरीफ साहब जो वजारत उस्मा के हवाले से तो खुद भी दस्तबरदार हो गए और उनका चांस भी नहीं रहा। दूसरी बात यह है कि अभी तो मैं कहूंगा कि अभी तो जो है वो पार्टी शुरू हुई है, अभी तो देखना है कि होना क्या है। पार्टी शुरू हुई है, तरह की बात है। मैं देख परेशान हो जाता हूँ कि दरअसल पीपल्स पार्टी जो है वो बहालत मजबूरी नून लीग का साथ दे रही है। अगर आप देखें तो उसका नेचुरल अलायंस मौजूदा हालात में नून लीग के साथ बनता ही नहीं है। उसकी बहुत सारी बातें उसमें बड़ी वाज़ेह है। एक तो ये हामिद खान साहब, एक और चीज, एक तरफ तो हमने देखा पीपल्स पार्टी जिस तरीके से उनके लोगों से हमारे राब्ते होते हैं और जो चीजें हमारे सामने आती हैं, ऐसा लगता है कि बड़ी मजबूरी में बड़ा फैसला कर लिया। लेकिन आपको क्या लगता है सर कि 16 महीने की परफॉर्मेंस और अब दोबारा इनका इकट्ठ होना और आने वाले वक्त में बड़े मुश्किल फैसले करने हैं, बहुत सारी चीजों के हवाले से महंगाई, बहुत सारी चीजें चेंज होनी है, तो इस पर पीपल्स पार्टी नून लीग तो अपनी नैया जो है कहीं ना कहीं 16 महीने की परफॉर्मेंस की वजह से डुबो चुकी है, पीपल्स पार्टी को उसको नुकसान हो चुका है। लेकिन मुस्तकबिल में फिर क्या देखते हैं कि वही कुछ पीपल्स पार्टी के साथ होगा जिसका खौफ है पीपल्स पार्टी वालों को? बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, पीपल्स पार्टी को सबसे बड़ा खौफ ही ये है कि जिस अंदाज में वो कहते हैं कि नून लीग ने उनको धोखा दिया इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के हवाले से, और फिर उसके बाद जिस अंदाज में नून लीग अकेली जो है वो सोलो फ्लाइट करना चाह रही थी, वो सबके सामने है। और मेरा ख्याल है कि अभी भी आप देखें, अभी पिछले 2-3 दिनों में जो डेवलपमेंट हो गई है मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से और पीटीआई के राब्तों के हवाले से, ये बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। क्योंकि इसमें मौलाना साहब जिस तरह इग्नोर कर दिए गए थे पूरी सियासत के मंजरनामे से, और जो कुछ उनके 2 बयानों ने और 2 इंटरव्यूज ने जो तहलका मचा दिया है मुलाकातों में, के बाद ये बात नजर आ रही है कि खुद पीपल्स पार्टी भी सोचने पर मजबूर होगी कि क्या वो वाकई ही नून लीग का साथ देकर किसी तरह फायदे में रह सकती है। क्या ऐसे तो नहीं हो सकता होगा कि वफाक में शायद अभी भी पीटीआई किसी अंदाज में हुकूमत बना रहे, जिसके लिए पीटीआई को सिर्फ एक चीज की जरूरत है और वो ये कि वो किसी न किसी तरह मुक्तदरा तक ये कोई ना कोई मुफाहमत का रास्ता निकाले। और मैं समझता हूँ हरमीत कि पाकिस्तान के बेहतर मुस्तकबिल के लिए जरूरी है कि मुफाहमत की सियासत को सामने लाए। पीटीआई की तरफ से भी थोड़ी सी लचक आनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि मुआशी तौर पर मजबूत हुकूमत के बगैर पाकिस्तान का चलना और पाकिस्तान के हालात का बेहतर होना, अवाम को रिलीफ मिलना नामुमकिन है। देखें, 24 अरब डॉलर IMF का देना है, बहुत सारी चीजें आगे सामने आ। इस सूरत हाल में अगर कोई ऐसी हुकूमत आ जाए जो थोड़ी जिसको कहते हैं पब्लिकली एक्सेप्टेड हो, अवाम में मकबूलियत के साथ। हामिद खान साहब, एक और चीज, अब जो हम देख रहे हैं कि इस तरफ एहतजाज का जो सिलसिला है उसकी मुख्तलिफ GDA से लेकर खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की, अख्तर मैंगल की बात करूं, मौलाना साहब की बात करें, जमीयत इस्लामी की, तहरीक इंसाफ की, अब आपको क्या लगता है तहरीक इंसाफ जो करना भी चाहती, स्ट्रीट पावर भी उसके पास है, लेकिन कहीं ना कहीं खौफ है कि लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वैनों में डाल दिया जाएगा, ऐसे में दोबारा मौलाना साहब का आना और ये जो रोल है इस वक्त आप क्या देखते हैं कि कितनी मुश्किलात खड़ी करेगा नई गवर्नमेंट के लिए? बहुत ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर सकता है। हम ये बात तो जानते हैं कि बहरहाल मौलाना के पास एक खास अंदाज की स्ट्रीट पावर है जो किसी के लिए भी मुश्किलात खड़ी है और करती आई है। वहीं पर अगर पीटीआई की जो पब्लिक पॉपुलैरिटी है उसके साथ कोई ज्यादा अब नई हुकूमत कुछ भी ज्यादा जुल्म तशद्दुद करेगी तो उसके बड़े खतरनाक नतीजे निकल सकते हैं। वहीं मैं समझता हूं कि पीटीआई मौजूदा हालात में सिर्फ ये चाहती है कि उसको ज्यादा से ज्यादा जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिलीफ मिले या इस अंदाज में कि उसको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले। बल्कि मुझे तो यहाँ तक
محسوس ہو رہا ہے کہ شاید آئندہ آنے والے دنوں میں دباؤ ڈال کر چیف الیکشن کمشنر کا یا کوئی بھی بڑا استعفیٰ بھی آ جائے. اس کی وجہ یہ ہے الیکشن میں جس انداز میں رزلٹ آئے اور جس انداز میں پوری دنیا میں اس پر سوالات اٹھ رہے ہیں, اس کو خود نگران حکومت اور بہت سارے حلقوں کو اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کسی نہ کسی انداز میں کوئی نہ کوئی بڑے استعفے کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے, اور اسی سے شاید وہ تحریک کو دبا سکے. ادروائز اگر پی ٹی آئی دوبارہ سڑکوں پر آتی ہے تو میرا نہیں خیال اس پر اس کو روکنا اتنا آسان ہوگا. وہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی ضروری ہے کہ اگر وہ حکومت نہیں ملتی تو بہتر اور مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کر لے, بجائے یہ کہ سڑکوں پر آ کر پاکستان کے اندر کسی اور کے لیے راستہ ہموار ہو. ٹھیک ہے عامر صاحب, بہت شکریہ. اور آپ نے جو ریویو کیا بالکل ٹھیک ہے, کیونکہ ابھی موجودہ صورتحال چیز کی گواہی دے رہی ہے کہ سچویشن جو ہے وہ بھی ان کلیئر ہی ہے, ایک پکچر جو ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہی. پہلے انتخابات میں ہم نے اچھی خاصی تاخیر کی اور اب حکومت بنانے میں بھی بہت ایک ٹائم ٹیکنگ سینیریو لگ رہا ہے تمام تر سیاستدانوں کا اور پارٹیز کا. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو وی آر ان دا سیکنڈ آور آف دا شو. اور کچھ ایشوز ہرمیت ایسے ہوتے ہیں جو کہ آن اینڈ آف انٹرنیشنل پرسپیکٹیو میں سر اٹھاتے رہتے ہیں, لیکن اگر ہم کسانوں کے مسئلے کی بات کریں تو ہم سارا ملک بھارت میں ایک بار پھر سے کسان جو ہے وہ سراپا احتجاج ہے. نہ صرف بھارت میں بلکہ اگر بات کی جائے پورے یورپ میں تو اس وقت مختلف اوقات میں مختلف جگہوں پر مختلف سڑکوں پر یہ احتجاج جو ہے کسانوں کی جانب سے ریکارڈ کرایا جا رہا ہے. اور ایک فیکٹ اینڈ فگرز جو ہمارے سامنے آ رہے ہیں ان کے مطابق یومیہ 550 کروڑ کا نقصان ہو رہا ہے. یہ تو ہے, لیکن دیگر ممالک میں تو ہم دیکھتے ہیں, لیکن اس بار جو اس سے ماضی میں جو کسان اندولن کے نام سے جب وہ تحریک شروع ہوئی اور بھارت کے دلی تک جا پہنچی تو اس نے ہلہ مچا دیا. تو اس کی ایک تو بڑے منظم طریقے سے وہ گئے, اور پھر اس کے بعد جو مودی سرکار ہے وہ انکاری تھی اور نہ ماننے پر ڈٹی تھی. لیکن اچانک ہم نے یہ دیکھا کہ وہ کسان جو تھے, جس میں بزرگ بھی تھے, بڑی قربانی بھی ان کسانوں نے دی, اور پھر کہیں نہ کہیں ایک سال تک یہ معاملہ چلتا رہا, اور شدید سردی میں شدید گرمی میں وہ بیٹھے رہے, اور آخرکار مودی سرکار کو وہ منوانے پہ جو ہے وہ کامیاب بھی ہوئے. لیکن اب دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت انٹرنیشنل میڈیا میں بھارتی چینلز پہ دوبارہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ کسان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں, اور اس وقت ڈرون کے ذریعے ان پر شیلنگ کی جا رہی ہے, واٹر کینن کا استعمال کیا, جن کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی وہ سمبھوگ بارڈر کے پاس ہے, شمبو بارڈر ہے, اس کے پاس وہ قریب ہے, 200 کلومیٹر فاصلہ ہے دلی تک, ان کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے. لیکن کسانوں کے بڑے مسائل ہیں, آپ نے درست بات کی, چاہے وہ یورپ کے ہو, پاکستان کے ہو, ہندوستان کے ہو. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہے صدر پاکستان کسان اتحاد خالد محمود کھوکھر صاحب. سر بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. اور اگر ہم بات کریں اس وقت جو صورتحال ہے, سب سے پہلے تو جائیں گے بھارت کی طرف. وہاں پہ کسان موومنٹ اس وقت دلی چلو کے نام سے سلوگن ہے ان کا, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ اور ماضی میں کچھ چیزوں کے حوالے سے وعدے کیے اور دوبارہ جو ہے ان کا واپس آنا, کیا یہ دوبارہ کوئی مطالبات سامنے لے کے آئے؟ سر دیکھیں جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں بھی کسانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جس طرح پاکستان میں ہو رہی ہے. کہ کسانوں کے وہ مطالبے ان کے کیا جی, منیمم سپورٹ پرائس دی جائے, کہ کوئی بھی اگر ایک موچی بھی ایک جوتا بناتا ہے وہ اپنا ریٹ خود فکس کرتا ہے, لیکن کاشتکار یہ کام نہیں کر سکتا. وہ اپنی فصل کی پرائس مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ریٹ دیا جائے, ہمیں پتا ہو, فیوچر مارکیٹنگ ہو, جب ہم کاشت کریں تو ہمیں جب ہارویسٹ ہو اس کے بعد تو انہیں پتا ہو یہ ریٹ ملے گا, تاکہ ان کو اندازہ ہو سکے کہ ہم اس میں 20% کمائی کر رہے ہیں, 25% کر رہے ہیں یا 30% ہے. یہ نہ ہو کہ اچانک جب ان کی فصل آئے تو ریٹ یکدم ڈاؤن ہو جائے. اچھا, دوسرا وہ ان سے کیا مانگ رہے ہیں؟ وہ مانگ رہے ہیں کہ ہمیں پینشن دی جائے. جب کاشتکار ایک ساری زندگی وہ کام کرتا ہے 60-70 سال کی عمر تک, اس کے بعد جب وہ کام نہیں کر سکتا تو اسے اگر حکومت کوئی نہ کوئی تو اس کو پینشن دے. جس طرح ایک کلرک ریٹائر ہوتا ہے, کوئی افسر ریٹائر ہوتا ہے, کوئی ایک فوجی ریٹائر ہوتا ہے, ایک جج ریٹائر ہوتا ہے, تو ان کو پینشن ملتی ہے. کاشتکار بھی تو اسی ملک کی خدمت ہے. کاشتکار تو نائب خدا ہے, اللہ کا دیا ہوا رزق, زمین کا سینہ چیر کے اللہ کی مخلوق تک پہنچاتا ہے. ساری زندگی وہ خدمت کرتا ہے, 24 گھنٹے کام کرتا ہے. یعنی کہ کاشتکار واحد ہے جس کی کوئی چھٹی نہیں ہے, نہ عید والے دن نہ کسی اور دن, کسی دن اس کی کوئی چھٹی نہیں ہے. 24 گھنٹے وہ کام کرتا ہے, 365 دن وہ کام کرتا رہتا ہے, لیکن اس کے بدلے اس کو کیا ملتا ہے؟ دوسرا ان کا ایشو ہے کاسٹ آف پروڈکشن. جس طرح ہمارا پاکستان میں کاسٹ آف پروڈکشن وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیزل کا ریٹ کم کرو, بجلی کا ریٹ کم کرو.
وہاں پہ بجلی، حالانکہ ہم سے بجلی وہاں پہ بہت سستی ہے، ہماری بجلی تو اس کے حساب سے بہت مہنگی ہے۔ تیسرا، جو ان کے ایک منسٹر صاحب نے ان کے بندے گاڑی نیچے دے کے مارے، وہ کہتے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے۔ دوسرا، ان کے خلاف کوئی پرچے وغیرہ درج ہے، وہ کہتے ہیں وہ پرچے وغیرہ خارج کرو۔ یعنی کہ ان کے 12 ایشوز ہیں اور جینون ایشو ہیں۔ میں تو ایز اے فارمر، ایز اے کاشتکار، بے شک وہ انڈین فارمر ہے، میں ان کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم سپورٹ کرتے ہیں کہ ان کے یہ مسائل حل ہونے چاہیے، اسی طرح پاکستان کاشتکار کے بھی حل ہونے چاہیے۔ اب میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ ٹائم بہت کم ہے جی، پاکستانی کاشتکار کے اس وقت میں جذبات کا لفظوں میں احاطہ کر کے آپ کو نہیں بتا سکتا کہ پاکستانی کاشتکار بھی کتنی تکلیف میں ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے جس طرح انڈیا میں اس وقت اگر پروٹیسٹ ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں بھی اس سے بڑا پروٹیسٹ شروع ہو جائے، پورے پاکستان میں شروع ہو جائے، کیونکہ کل سے ہمیں جو پتا چل رہا ہے کہ یوریا کا ریٹ 1600-1700 روپے پر بیگ بڑھایا جا رہا ہے۔ اب اندازہ کریں کہ آج سے 2 سال پہلے اس کا ریٹ تھا 1800 روپے پر بیگ، اس وقت کچھ 4000 کے لگ بھگ ہے۔ اگر یہ 5500 کراس کر جائے گا، کاشتکار کہاں اس کو پے کر سکے گا؟ کیا اس ملک کے حکمرانوں کو فوڈ سیکورٹی نہیں چاہیے؟ دیکھیں نا، اب دنیا میں نمبر 1 پہ فوڈ سیکورٹی ہے، بارڈر سیکورٹی نمبر 2 پہ چلی گئی ہے۔ دیکھیں میری پوری عرض سن لیں جی، کیا ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ ہم نے 1 سال پہلے گندم میں آٹا لینے کے لیے 24 خواتین کو شہید کروایا، 3-4 کلومیٹر لائنیں لگی ہوتی تھی۔ اگر ہمیں فرٹیلائزر کھاد نہیں ملے گی، صحیح ریٹ پر نہیں ملے گی، اگر اسی طریقے سے ریٹ بڑھاتے جائیں گے، اس میں نہ کسی کا فارمر کو بلایا گیا، نہ کسی کو کنسلٹ کیا گیا، ان کو بلا کے ہوتا نا کہ آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن ہم کتنی بڑھا سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ اچھا، مافیا بھی ہمیں کھا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ حکومت اگر اس طریقے سے ریٹ بڑھا کے کاشتکاروں کا استحصال کر رہی ہے تو ہم لازمی بھی احتجاج پہ نکلیں گے۔ اور میں اگلی آپ کو ایک ہمارے بجلی کا ریٹ بڑھ گئے ہیں، پھر 2015 سے پہلے ہمارے ایک مترازہ رقم پڑی تھی، وہ اٹھا کے یکدم ہمارے بلوں میں ایڈ کر دی گئی ہے۔ ایک تو کاشتکار کو نہ مکی کا ریٹ ملا ہے، نہ حکومت نے اپنا وعدہ پورا کیا، ہمیں سپورٹ پرائس ملی جو انہوں نے اناؤنس کی تھی کاٹن کی۔ کاشتکار کو 1,00,000-1.25 لاکھ روپے پر ایکڑ نقصان ہوا ہے، مکی میں 1,00,000-1.25 لاکھ پر ایکڑ نقصان اپنی جیب سے دینا پڑا ہے کاٹن میں۔ اب اس کے اوپر بوجھ ڈال گیا کہ وہ بقایا جات جو متنازع ہیں بغیر آڈٹ کیے، ہم نے تو ریکویسٹ کی تھی، بار بار کہا تھا کہ اس کو آڈٹ کریں۔ کھوکھر صاحب، ایک چیز جو آپ بات کر رہے ہیں، ایک طرف تو گیس بجلی کے بل، پھر وہ متنازع رقم، یہ ساری چیزیں آپ لوگوں سے لے لی گئی ہے، کھاد کی صورتحال ہم نے بارہا رپورٹ بھی کی۔ اب آپ جو فرما رہے ہیں کہ ہم بھارت کی طرح، جو بھارت میں ہم نے دیکھا 254 سے زیادہ یونین ہے اور وہ اکٹھے ہیں ایک ساتھ ہیں، پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا ماضی میں ادھر آئے تھے ڈی چوک میں، پھر وہ بیچارے بیٹھے رہتے سادے سے، اس میں بھی ہم نے مختلف یونینز دیکھی، اور جب منسٹروں نے ان کو تھوڑے بہت لالی پاپ دیے، وہ بھاگ گئے، یہاں سے نکل گئے بڑے آسانی سے، اور کوئی مطالبہ ان کا پورا نہیں ہوا۔ آپ سے جاننا چاہیں گے سر، آپ لیڈ کریں ساری چیز کو، آپ کو نہیں لگتا کہ اب کسانوں میں اتحاد ہونا چاہیے؟ جو چھوٹی چھوٹی یونینیں بنی ہیں وہ کسی اور جگہ سے کان ان کے بھرے جاتے ہیں تو وہ آ کے جا کے بیچ میں سے کسانوں کو جو ہے وہ بکھیر دیتی ہیں۔ دیکھیں، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، کاشتکاروں میں اتحاد ہونا چاہیے کیونکہ کاشتکار کمیونٹی کو ہمیشہ اکٹھا رہنا چاہیے۔ ہوا یہ ہے کہ کچھ کاشتکاروں میں آ کے پالیٹکس شروع ہو گئی، ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے آ کے کاشتکاروں کے نام پر پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ کروا لی، جس سے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے۔ فرض کیا ہم نے پاکستان کسان اتحاد بنایا تو اسی پاکستان کسان اتحاد کے نام کسی نے صرف کسان اتحاد رکھ لیا، کسی نے آل پاکستان کسان اتحاد جا کے ساری پولیٹیکل پارٹی رجسٹرڈ کروا دی، کیونکہ پولیٹیکل پارٹی کا یہ کام نہیں ہے۔ ہم نے کاشتکاروں کی نمائندگی کرنی ہے، زراعت کی بات کرنی ہے، اور پاکستان کی فوڈ سیکورٹی کی بات کرنی ہے۔ اس لیے ہمیں سیاست سے تھوڑا دور رہنا پڑے گا، ہم پالیٹکس سے دور رہ کر یہ سارے کام کر سکتے ہیں، پالیٹکس میں اندر داخل ہو کے یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ انڈیا میں ایک اور فرق بھی ہے، میں آپ کو یہ بھی عرض کر دوں۔ پاکستانی کمیونٹی اور انڈین کمیونٹی میں ایک فرق ہے، جب ہم یہاں پہ پروٹیسٹ کرتے ہیں تو ہمیں لوکل کمیونٹی جو بھی ہے یہاں پہ ہمیں کوئی بھی سپورٹ نہیں کرتا۔ جب انڈین کاشتکار جب 2021 میں وہ کر رہے تھے، پروٹیسٹ کر رہے تھے، تو وہاں کی تمام کمیونٹیز نے، مختلف نرسوں نے، ڈاکٹرز نے، انجینئرز نے، سب ان کو کھانا پہنچا رہے تھے، ٹائم پہ ان کو پانی پلا رہے تھے، ان کی پوری خدمت ہو رہی تھی۔ پاکستان میں تو ہمیں کبھی کسی نے ایک گلاس پانی تک نہیں پلایا۔ یہاں پہ ہماری کمیونٹی جن کی ہم خدمت کرتے ہیں، دن رات خدمت کرتے ہیں، جو وہ صبح ناشتہ کرتے ہیں وہ کسان کا اگایا ہوتا ہے، جو دوپہر کو کھانا کھاتے ہیں، رات کو کھانا کھاتے ہیں، ہم تو 24 گھنٹے ان کی خدمت کرتے ہیں۔ بالکل۔ اور ہم محب وطن ہیں کہ ہم اپنی زمین کا ٹکڑا اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں منتقل نہیں کر سکتے۔ ہمارا جینا پاکستان میں، مرنا پاکستان میں، اولاد ادھر، جداد ادھر، تعلیم ادھر، صحت ادھر، ہمارا ایمان بھی ادھر ہے۔ اس لیے ہم اپنے ملک کی مخلوق کی خدمت کرتے ہیں، اور خدمت بھی
یہ اللہ کا حکم ہے ہمارے لیے. اچھا خالد صاحب ایک بات بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اگر ہم زراعت کی بات کریں تو اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ہم نے بہت سارے پروگرام کنڈکٹس کیے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے لاسٹ پروگرام ہرمیت کنڈکٹ کیا تھا اس میں آرمی چیفز جو ہیں انہوں نے لوگوں کو بلایا اور بڑے بڑے اسٹیک ہولڈرز کو بلا کے بہت ساری چیزوں کو ڈسکس کیا گیا. اور دو کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زراعت سے ہی اس ملک کی بہتری ہمیں نظر آ رہی ہے جو بڑے چیلنجز میں سے. لیکن آپ یہ بتائے گا کہ اگر آپ مطالبات کی بات کریں تو جو مطالبات آپ نے ابھی رکھے اس کے علاوہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سے ایسی چیزیں ہیں جن پر کام کر کے جن اداروں کنسرن ڈپارٹمنٹ سے بات کر کے ان کی بہتری کے بعد زراعت کے شعبے کو خاص طور پر جو کہ ریڑھ کی ہڈی ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے؟ کیا چھوٹے چھوٹے مسئلے جن پر آپ بات کر رہے ہیں ان پر تو کئی دفعہ احتجاج ہوئے ہیں, جیسے ہرمیت کہہ رہا ہے کہ لالی پاپ تھوڑا سا دیا جاتا ہے واپس چلے جاتے ہیں. کسی بات پر میں احتجاج کرنے کی بات نہیں کر رہی ہے, میں آپ کو پرووک نہیں کر رہی, لیکن ایسی کون سی چیزیں ایسے کون سے سیگمنٹس ہیں جس پر آپ کو بضد ہونا پڑے گا, ان کو حل کریں گے تو ہی زراعت کا شعبہ اسٹیبل ہوگا دوبارہ سے؟ دیکھیں جی, میں آپ کو عرض کروں سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہماری ہر سال آبادی کتنی بڑھ رہی ہے. بالکل ہم آبادی کے لحاظ سے ہر سال ایک نیا سنگاپور یا ایک نیوزی لینڈ جتنی آبادی ایڈ کرے, اسی حساب سے ہمیں ایگریکلچر میں بھی گروتھ چاہیے. ایگریکلچر میں گروتھ میں سب سے پہلے نمبر 1 جو ہے ہمارا سیڈ ہے, یعنی کہ ریسرچ کے اوپر ہمارا بجٹ دینا چاہیے. ہمارا جو ریسرچ کا بجٹ ہے وہ ایگریکلچر کی جی ڈی پی کا 0.18 ہے. انڈیا کو 0.6 ہے, چائنا کو میرے خیال میں 1% ہے, اسی طرح برازیل 1.75 ہے, جس لیے چند سالوں میں وہ ترقی کر گئے. ہمیں ریسرچ ہے, پھر ہے ہماری کاسٹ آف پروڈکشن. ٹھیک ہے, کاسٹ آف پروڈکشن میں ہمیں ریجن کے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ ملنا چاہیے. جو اب آپ جیسے بڑے بڑے ذمہ دار جو ہم نے ادھر دیکھے اور کسان ہیں, فارمر ہیں, ظاہری بات ہے زمین سے جڑے ہیں, زمین کا سینہ جو ہے چیرتے ہیں اور اپنا خون پسینہ اس میں شامل کر کے پورے پاکستان کو کھلا رہے ہیں. اب جو صورتحال آ رہی ہے, بڑے بڑے کسان, جب میں ساؤتھ پنجاب گیا میں نے وہاں پہ بڑے بڑے ایسے دیکھے زمینداروں سے, تو انہوں نے کہا کہ اب تو بڑا مشکل ہو رہا ہے سروائیو کرنا, تو ہم نے چھوٹی چھوٹی سوسائٹیاں اور زمینیں جو ہیں وہاں پہ سوسائٹیاں بنانا شروع کر دیں. آپ سے جاننا چاہیں گے سر, اگر یہ سلسلہ رہا, آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے, جگہ جو ہے وہ کنکریٹ بچھائی جا رہی ہے, تو ایسے میں کون سے ایسی چیزیں ہونی چاہیے گورنمنٹ اگر اس پر فوکس کرے تو دوبارہ کسان جو ہے اس کو حوصلہ مل سکتا ہے کام کا؟ دیکھیں جی, مہذب معاشروں میں ایسے نہیں ہوتا. جس طریقے سے ہم نے کالونیز بنائی ہیں, بڑے ہم ایسے عام بر رقبے پہ ملتان میں کالونیز بن گئی ہیں. گجرانوالا جو چاول کا رقبہ ہے وہاں پہ کالونی بن گئی ہے. ملتان کی زمین اور جو گجرانوالا کی زمین میں دنیا میں کہیں اور نہیں ہے. ایسے ہی نہ وہ آم کا ٹیسٹ ہے چاول کا اروما کہیں اور پہ, لیکن ہم نے وہ ضائع کیا. اب بھی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے بہت سارے وسائل ہیں. ہمارے پاس چولیفستان پڑا ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس طرح لمس کا ادارہ بنا ہے, لمس جو کام کر رہی ہے اس غیر آباد رقبے کو آباد کروایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے جی. اگر وہ رقبہ آباد ہو جائے جس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں, لمس کا ادارہ کوشش کر رہا ہے, میں اس میں آرمی چیف کو بھی کریڈٹ دیتا ہوں کہ انہوں نے اس پہ پورا فوکس کیا ہوا ہے. یہ رقبہ آباد ہونے کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ فوڈ سیکورٹی میں سیلف سفیشینٹ ہو جائیں گے. اس وقت ہم 10 سے 12 بلین ڈالر کی ایگریکلچر پروڈیوس کی امپورٹ کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے جو کاشتکار ایگزسٹنٹ جو ہم ایگریکلچر کر رہے ہیں, خدا کے لیے اس کو سکھ کا سانس لینے دیں. یہ بجلی کے بلوں سے اس کی جان چھڑوائیں بقایا جا سے, اس کو وہ مارا جائے گا بیچارہ, اس کا برا حال ہے اس وقت. اور دوسرا یہ ہے کہ جو کھاد کا یوریا کا ریٹ, میں ہاتھ جوڑتا ہوں اس حکومت کے آگے کہ خدا کے لیے آپ جانے والے ہیں, آپ کے پاس 8-10 دن باقی ہے, جاتے ہوئے ہمارے اوپر بم گرا کے جا رہے ہیں. کوئی پیٹرول بم ہے, کوئی گیس بم ہے, آپ یوریا کا ریٹ بڑھا کے جا رہے ہیں. کہ آپ فوڈ سیکورٹی نہیں چاہتے؟ آپ تو اس میں بہت سارے لوگ جو بیٹھے اربوں خربوں پتی ہے, ان کو خود کوئی پرواہ نہیں ہے. لیکن اس کاشتکار کو مت مارے. یہ کاشتکار مر گیا تو زندہ کوئی بھی نہیں بچے گا. جاتے جاتے کچھ کرم نوازی جو ہے وہ کر دینی چاہیے, لیکن وہ کرم نوازی کی بجائے یہ جو استحصال کیا جا رہا ہے کسانوں کا, اس پر یقینی طور پر آواز اٹھانی چاہیے. اور آپ کے تمام تر مطالبات جو آپ نے سامنے رکھے, متعلقہ محکمہ جات کو اس پر ضرور سوچنا چاہیے, کیونکہ واحد وہ سیگمنٹ ہے جسے پاکستان کی بنیاد کہا جا سکتا ہے اور جس سے ہم اپنی ترقی کی راہ جو ہے اس کو گامزن کر سکتے ہیں, ترقی کی راہ کو ہموار کیا جا سکتا ہے. ماں سوائے اس کے علاوہ کوئی سلوشن ہمارے پاس ہے نہیں. ایک بریک لینی ہے, واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد. گڈ مارننگ پبلک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. شاعر مشرق علامہ محمد اقبال, ان کے کوئی بھی شاعری مجموعہ اٹھا لیں, کوئی کتاب اٹھا لیں, ان کے کلام میں یعنی کلام اقبال میں بار بار کثرت سے استعمال ہونے والا لفظ جو ہے وہ ہے خودی. خودی کا جو سبق ان کی جانب سے ہرمیت دیا گیا, جس کی آج میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو اشد ضرورت ہے کہ کس طرح سے خودی کو اپنی زندگی میں ایسا خصوصی مقام دیا جائے. ایسا وہ عنصر ہے آپ کی زندگی کا جس پر اگر آپ عمل پیرا ہوتے ہیں تو آپ کی ساری زندگی ایک تو آسان ہو جاتی ہے, لیکن یہ سب سے مشکل کام ہے کہ
کس کو اپنی زندگی میں جگہ کیسے دینی ہے. تو خیر اس پر ہمارا آج کا جو سبجیکٹ ہے میرے خیال سے یہ خود ہی ایک لفظ جو ہے وہ اٹ سیلف ایک بہت بڑی ایسی ریسرچ ہے, ایسی بہت بڑے کلام ہے, ایسا بہت بڑا تعلیم کا ایک مجموعہ ہے جس پر جتنی بات کی جائے اتنی کم ہے. تو ہم جتنی بھی اس پر کوشش کریں گے کہ آپ کو اگر ریئلائزیشن پوائنٹ پر ہرمیت آج لے جائیں کہ آپ نے کہاں کھو دی اپنی خودی اور کتنے آپ کو زندگی میں مسائل ہیں صرف اس چیز کو اپنی زندگی میں جگہ نہ دینے کی وجہ سے. تو اس پر آج کے پروگرام میں ہم نے ڈیٹیل میں بات کرنی ہے. فہد کاظمی ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, صوفی اسکالر ہے, اسلامی ریسرچر ہیں. ان کو آج کے پروگرام میں ہم ویلکم کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. تھینکس اے لاٹ فار ہیونگ می آن دی شو. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر, ریئلی گڈ ٹو سی یو. اچھا جب ہم ایسا کوئی سبجیکٹ رکھتے ہیں نا تو خودی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو میرے خیال سے اس پر اس طرح سے کیا ہی تمہید باندھی جائے, کیا ہی سوال کیا جائے. خودی اٹ سیلف ایک ایسی چیز ہے جس پر جتنی زیادہ ریسرچ کی جائے, بات کی جائے کم ہے, لیکن اس پر کام کرنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. بات تو چلے ہم کر لیتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کہ آج کے نوجوانوں میں یہ خودی کا جو عنصر ہے کیا آپ کو دکھائی دیتا ہے, یا پیدا کرنا ہے تو کیسے کیا جائے؟ جی تھینکس اے لاٹ. بڑا ہی امپورٹنٹ آپ نے سوال پوچھا ہے. سوہا مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے. وی ٹاک اے لاٹ اباؤٹ خودی, بٹ کوائٹ آنیسٹلی علامہ اقبال خودی کو جس کانٹیکسٹ میں استعمال کرتے ہیں وہ کانٹیکسٹ شاید ہم جانتے نہیں ہیں, اور یہ اصل میں پرابلم ہے. اقبال کے سارے میسج کے ساتھ یا اقبال کی ساری شاعری کے ساتھ ورڈ کے لیول پہ, سرفس لیول کے اوپر ہم نے ان کو پاپولرائز تو بہت کیا ہے مگر اس کو انٹرنلائز نہیں کیا. خودی کے حوالے سے علامہ کی ایک طویل نظم ہے, اسرار خودی جسے کہتے ہیں, مسٹریز آف دا سیلف. اقبال نے اس طویل نظم میں جو فارسی میں آپ نے کہی مثنوی تھی, اس میں آپ نے خودی کے تصور کو سب سے پہلے ایڈوانس کیا, اور یہی وہ آپ کی لانگ پوم ہے جس کا جب انگریزی میں ترجمہ ہوا, پروفیسر نکلسن جو آپ کے کنٹمپریری بھی تھے, آپ کے استاد بھی تھے, جب اس کا انگریزی میں ترجمہ ہوا تو آپ کو نائٹ کیا گیا, اقبال کو سر کا خطاب دیا گیا. یعنی خودی کے تصور کو فارسی میں جب پریزنٹ کیا اور اس کی ٹرانسلیشن, اس کی انگلش رینڈیشن ایکچولی کاز بنی علامہ کو نائٹ کرنے کی, علامہ کو سر کا ٹائٹل ملنے کی. اور علامہ اقبال نے جس معاشرے میں, سوسائٹی میں اور جس طرح کے گلوبل پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں آنکھ کھولی تھی تو وہاں پر مسلمانوں کے ہاں تصوف کی مس انٹرپریٹیشن والا کانٹیکسٹ تھا, اور ایک ایسی صوفیانہ تعبیر تھی جس میں ہم ذات کی نفی کی بات کر رہے تھے, فنائیت کی بات کر رہے تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ہم دین کے کام ریچولسٹکلی کرتے رہیں اور عبادات میں اپنے آپ کو مٹا لیں تو اللہ ہم سے خوش ہوگا, چاہے دنیا کے کام ہم کریں یا نہ کریں. یہ فریم ورک اصل میں پرابلمٹک ہے. تو اقبال نے خودی کے تصور کو ایڈوانس کیا, آپ نے فنا کی بجائے بقا کو, سیلف انائلیشن کی بجائے سیلف ریئلائزیشن, ڈسکوری آف دا سیلف. اور ڈسکوری آف دا سیلف وہ فرد, وہ بلڈنگ بلاک ہے جس سے کمیونٹی بنتی ہے, جس سے نیشن بنتی ہے, جس سے امہ بنتی ہے. تو اقبال نے اسرار خودی کے اندر, مسٹریز آف دا سیلف کے اندر, سیلف کے یعنی آپ کی ذات کی جو ڈسکوری ہے اس کے کچھ ایلیمنٹس رکھے, اور پھر آپ کی ذات کی یعنی خودی کی ڈیولپمنٹ کی کچھ سٹیجز ہمارے سامنے رکھی. اور اقبال کے ہاں جو سٹیجز ہیں خودی کی, وہ اگر میں کوئکلی آپ کے ساتھ ورڈ کے لیول پہ شیئر کر سکوں تو وہ 3 ہیں. اقبال کہتے ہیں سب سے پہلے اطاعت الہی. کوئی بھی شخص جو ہے وہ کسی نہ کسی ریلیجس فریم ورک کے ساتھ جڑے گا تو بات بنے گی, اور اس کیس میں وہ اسلام کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ اقبال کے دور میں بھی فریڈمز کی, لبرٹیز کی بات ہو رہی تھی, لیکن اقبال کے ہاں ایسی لبرٹی اور ایسی فریڈم جو کہ ایبسلوٹ ہے اور جو کسی فریم ورک کے تابع نہیں ہے, وہ کیوٹک ہے. تو اقبال نے اطاعت الہی کی بات کی. اقبال نے کہا کہ تم اگر دیکھو ایک میٹافور کے لیول کے اوپر کہ ایک اونٹ ہو اور اس کے گلے میں رسی نہ ہو اور آپ اسے ڈیزرٹ میں چھوڑ دیں تو وہ بالکل فری ہوگا, وہ آزاد ہوگا, لیکن نہ اسے کھانا ملے گا, نہ اسے پانی ملے گا, اور وہ صحرا میں گو کہ وہ فری ہے, وہ بھٹک بھٹک کر موت کا شکار ہوگا. لیکن اگر وہی اونٹ اپنے گلے میں کوئی فریم ورک, اور اس کیس میں اسلام کا, شریعت محمدی کا وہ فریم ورک اپنے گلے میں ڈلوا لے, ایک کاروان میں آ جائے, قافلے میں آ جائے, اپنی تھوڑی سی لبرٹی پہ کمپرومائز کر رہا ہے لیکن اب وہ ایک ڈسپلن فریم ورک میں آ گیا ہے, ایک قطار میں ہے, وقت پہ اس کو کھانا بھی ملے گا, چارہ بھی ملے گا, اور وہ الٹیمیٹلی ڈیسٹینیشن پہ پہنچے گا.
تو ایک انسان جب اپنی سیلف کو ڈسکور کر رہا ہے, سیلف کو ریئلائز کر رہا ہے, تو وہ ود ان سرٹن باؤنڈریز اور ود ان سرٹن فریم ورکس کرے گا. اور یہاں پر وہ ریلیجس فریم ورک ہے, وہ گاڈ کانشسنس کا, شعور خدا کا وہ فریم ورک ہے کہ آپ خدا کے سامنے اطاعت کریں, اطاعت الہی اور اطاعت الہی. آگ کا وہ سمبل لے کے آئے کہ آگ اس دنیا میں آزادی کا سب سے بڑا سمبل ہے, ایبسولوٹ فریڈم کا سمبل ہے, مگر آگ کا انجام جو ہے وہ راکھ پہ ہوتا ہے, ایشز پہ ہوتا ہے, نتھنگنس پہ ہوتا ہے, ڈسپائٹ اٹس فریڈم. تو تھوڑی سی فریڈم کو کمپرومائز کریں اور اطاعت الہی کی چین میں آ جائیں. اور پھر انہوں نے خودی کی دوسری سٹیج دی, ضبط نفس, سیلف ریسٹرینٹ. ایک اونٹ جو ہے وہ اپنی رینز, اپنی جو باگیں ہیں وہ خود نہیں اس کو استعمال کرتا یا اس کو چلا سکتا, تو باہر سے کوئی آتا ہے اور وہ رینز کو پکڑتا ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ تم انسان ہو, اشرف المخلوقات ہو, اپنے روح کے اونٹ کی رینز کو اپنے ہاتھ میں رکھو, اپنے آپ کو کنٹرول کرو. دیٹ از سیلف ریسٹرینٹ. اور اقبال کے ہاں جب آپ اطاعت الہی کی معراج پہ ہوتے ہیں, جب آپ ضبط نفس کی معراج پہ ہوتے ہیں, یہ وہ سٹیج ہوتی ہے جب اللہ آپ کو اپنا نائب بناتا ہے. یو بیکم ایجنٹ آف گاڈ, یہ خودی کی تیسری سٹیج ہے. یو بیکم اے وائسچرنٹ, آپ خدا کے نائب بن جاتے ہیں. اور اسی سٹیج پہ جب کوئی انسان فائز ہوتا ہے تو اللہ اس کے لیے یہ کہتے ہیں کہ, اور اقبال نے جس کو پریزنٹ کیا ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا, اطاعت الہی میں اتنے آگے نکل جاؤ, ضبط نفس میں اتنے آگے نکل جاؤ کہ اللہ تمہیں اپنا نائب بنا لے. اچھا فہد, ایک اور چیز بڑی خوبصورتی سے, یو آر رچ ان ورڈز اینڈ ریسرچ ٹو, بڑے زبردست طریقے سے آپ نے اس کو ایلیبوریٹ کیا. لیکن لیٹس کم ٹو سم کائنڈ آف ریئلٹی ناؤ اے ڈیز. آج کل کی زندگی میں ایک نوجوان یا ایک بوڑھی عورت یا ایک بوڑھا باپ یا ایک بیٹی یا بچہ, آج کل اب بچے بھی بہت پریشان ہیں نا, ہم نے یہ سبق بہت دیر سے پڑھانا شروع کرتے ہیں یا زندگی شاید پڑھانا شروع کر دیتی ہے. کتنا زیادہ ضروری ہے آج کل کے بچوں میں اپ برنگنگ کے دوران, پرورش کے دوران اس چیز کو پیدا کرنا, کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ بہت مسائل ہیں. آج کل آپ دیکھیں کہ ہر چھوٹا بچہ کن چیزوں کی وجہ سے پریشان ہے. کیا ہمارے ارد گرد جو مسائل ہے اس میں خود ہی کہیں ایگزسٹ بھی کرتی ہے یہ سبق, کیا والدین بچوں کو پڑھا بھی رہے ہیں یا اساتذہ یہ سبق پڑھا رہے ہیں؟ ویری ویری انفارچونیٹ سوہا. بنیادی طور پہ بات یہ ہے کہ وی ہیو اوپنڈ آور آئیز ان اے کلچر جہاں پہ نہ ہم ریڈنگ کرتے ہیں نہ تربیت ہے, اور جن ماؤں نے اور جن باپوں نے تربیت کرنی ہے انفیکٹ ان کی خود تربیت ہونے والی ہے. ہمارے والدین جو بچوں کے والدین ہیں they themselves they need to be تربیتوفائڈ if I am to put it that way. ان کی اپنی نرچرنگ, ان کی اپنی اپ برنگنگ غلط ہوئی ہے. تو بنیادی طور پہ ہم ایک ایسے وہ کہتے ہیں نا کیچ 22 سچویشن میں پھنس چکے ہیں جہاں پر جو وزڈم کی بات ہے, جو حکمت کی بات ہے, اس کے لیے پیشنس چاہیے, اس کے لیے صبر چاہیے, اس کے لیے لانگ آورز چاہیے. ہم وہ لانگ آورز ہمارے پاس ہے نہیں, ہمارے اٹینشن سپینز شرنک ہو چکے ہیں. ہم گہرائی والی باتیں, ڈیپتھ والی باتیں نہ سننے کے لیے تیار ہیں, نہ سمجھنے کے لیے تیار ہیں, نہ ایبزارب کرنے کے لیے تیار ہیں. تو میرا خیال ہے نوجوانوں کا قصور اتنا ہے نہیں. سوری فار انٹرپشن, لیکن میں ضرور چاہوں گی, ٹاپک بہت واسٹ ہے, ہمیں بہت اس پر بات کرنی چاہیے اور ضرورت بھی ہے, لیکن چونکہ لیٹس کم ٹو دی سولوشن ایز ویل. خودی کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے, چلے کوشش کرنے کے لیے یا پریکٹس کرنے کے لیے, آپ کیا پیغام دیں گے نوجوانوں کو, کتنا زیادہ ضروری ہے؟ سوال اسی کے ساتھ ایڈ کیجیے گا. فہد بھائی بڑے زبردست قسم کی باتیں کر رہے ہیں. یہ خودی کا شعر ایک بندے نے نا ہمارے آس پاس کے گاؤں میں سنا تو وہ کھمبے پہ چڑھ گیا, کہتا ہے خودی کو کر بلند اتنا. تو یہ سوال کنٹینیو کریں آپ سر. ہرمیت صاحب, بات یہ ہے کہ یہی ہو رہا ہے اصل میں. آپ نے ایک لائٹر ٹون کے اندر یہی بات ہمارے سامنے رکھی ہے کہ ہم میننگز سے اتنے دور نکل چکے ہیں کہ لفظیات میں پھنسے ہوئے ہیں, اور کانٹیکسٹ نہیں پتا کہ اقبال نے کس سیاق اور سباق میں اور کس اعتبار سے خودی کے لفظ کو, یہ خودی کی ٹرم پہلے ایروگنس کے حوالے سے ہماری لینگویج میں ایگزسٹ کرتی تھی, اقبال نے خودی کو شعور ذات کے حوالے سے استعمال کیا ہے کہ آپ کے اندر جو ہڈن ٹیلنٹس ہیں آپ نے وہ ڈسکور کر کے نیشن بلڈنگ کے لیے اپنے ٹیلنٹس کو کنزیوم کرنا ہے. کیا کریں, سلوشن کیا ہے؟ سوہا, میں جب بھی ٹیلی ویژن پر یا میڈیا چینلز پہ آتا ہوں تو ہم یہی کہتے ہیں کہ کوئکلی ہمیں کوئی سلوشن بتا دیں. سلوشن کبھی کوئک فکسز نہیں ہوتے, ہمارے ایک پوری ری ویمپنگ کی ضرورت ہے, سلیبس سے لے کے
ہماری پیڈاگوجی، ہمارے سکولز، ہمارے ٹیچرز، ایک بہت بڑے لیول کے اوپر ہمیں اوور ہال کی ضرورت ہے. مگر میں اتنا ضرور کہوں گا، آپ کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، تمام مذاہب میں جو اسینشل ٹروتھس ہیں وہ یونیفائڈ ہیں، وہ حق کی بات ہے، وہ سچ کی بات ہے، اس کو مین سٹریم کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ ٹھیک کہہ رہے فہد کہ یہ چیزیں بہت ساری، اگر مذاہب کی بات کریں، دنیا کی بات کریں، تعلیم اور علم کی بات کریں، نالج کی بات کریں، تو کچھ چیزیں مشترک ہیں جو ہر جگہ ایک ہی طریقے سے فٹ ہوتی ہیں. آپ نے بہت زیادہ کچھ نہیں کرنا اپنی ذات کے لیے، صرف ایک چھوٹا سا سٹیپ لینا ہے اس خودی کے لیے جس کی آج کے زمانے میں ہم سب کو اشد ضرورت ہے. تو آپ نے کوشش ضرور کرنی ہے کہ آپ اس کو ریئلائز کر سکیں کہ یہ چیز کیا ہے اور کتنا زیادہ ضروری ہے آپ کے اندر اس کا ایگزسٹ کرنا. آپ سے لیں گے اجازت، انشاءاللہ ملاقات کریں گے کل. رکھیے گا، اللہ حافظ.